हुमायूं इस शक व शुबे में भी मुब्तला था कि हो सकता है शेर शाह सूरी का सालार आला ख्वास खान अपने लश्कर के साथ शेर शाह सूरी से आ मिला हो, इसलिए कि हुमायूं को खबर हो चुकी थी कि ख्वास खान को शेर शाह सूरी ने महारत की सरकूबी के लिए रवाना कर रखा है। और दूसरा शक हुमायूं को यह भी हो सकता था उसके भाइयों में से कोई जौनपुर की समत से उसकी मदद के लिए पहुंच रहा हो। बहरहाल जब हुमायूं के मुखबिरों ने उसे ये इत्तला दी कि शेर शाह सूरी उसके लश्कर के पुश्ती हिस्से को छोड़कर अब मगरिब की समत से अपने पूरे लश्कर के साथ थोरा नामी दलदल का दलदली किनारा उबूर करता हुआ हुमायूं के लश्कर के सामने खैमाजन होने का इरादा रखता है, शेर शाह सूरी की आमद का सुनकर हुमायूं ने अपने सारे मुशीरों और सालारों का इजलास तलब किया और उनके सामने ये सवाल पेश किया कि अब जब के शेर शाह सूरी छाती तान के हुमायूं के साथ जंग करने पर आमादा है तो हुमायूं की तरफ से कैसे रद्द अमल का इजहार होना चाहिए। इस पर हुमायूं के लश्कर का सालार कासिम हुसैन सुलेमान कहने लगा, शहनशाह मोहतरम, शेर शाह सूरी अपने लश्कर के साथ हमारे ताक़ुब में एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। उसके लश्कर के घोड़े थक चुके हैं और जानवर हमले के काबिल नहीं है। हमारे लिए दानिशमंदी और बेहतरी इसी में है कि हम इसी वक्त शेर शाह सूरी और उसके लश्करियों को जंग के लिए ललकारें। दुश्मन की थकावट से फायदा उठाते हुए हम शेर शाह सूरी को यकीनन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। हुमायूं को अपने इस सालार कासिम हुसैन सुलेमान की तजवीज़ बेहद पसंद आई, मगर इस मौके पर हुमायूं का मुंह चढ़ा मुशीर मुवीद बेग आड़े आया। उसने हुमायूं को मशवरा दिया कि लड़ाई में उजलत की जरूरत नहीं है, इस उजलत में हो सकता है हमें शिकस्त हो जाए। हमें खूब देखभाल के सफ़ें दुरुस्त करके शेर शाह सूरी पर जाकर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। इसी दौरान शेर शाह सूरी भी अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। पहले उसने तेज रफ्तार कासिद ख्वास खान की तरफ भिजवाए और उसे पैगाम दिया कि हुमायूं के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने के लिए वो फौरन मेरे पास पहुंच जाए। इसके बाद शेर शाह सूरी बड़ी राजदारी के साथ अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और दरियाए करम नासा के पार चला गया। अब उसने अपने लश्कर का पड़ाव दरियाए गंगा और करम नासा के संगम पर कायम कर लिया था ताकि हुमायूं और उसके लश्कर को किसी किस्म की रसद और कुमक ना मिल सके। शेर शाह सूरी को अपने हिस्से के लश्कर के साथ दरियाए करम नासा और गंगा के संगम पर कयाम किए चंद ही रोज हुए थे कि ख्वास खान भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। उसकी आमद का सुनकर शेर शाह सूरी बड़ा खुश और मुतमईन हुआ। अब एक तरह से उसकी पूरी कुव्वत यकजा हो गई थी और वो किसी भी वक्त हुमायूं पर ज़र्ब लगाने के लिए तैयार था। जिस वक्त ख्वास खान के आने की खबर शेर शाह को मिली, शेर शाह अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अपने पड़ाव से बाहर निकला और ख्वास खान का उसने इस्तकबाल किया। शेर शाह सूरी और ख्वास खान अपने घोड़ों से उतरकर एक दूसरे से गले मिले। तब शेर शाह सूरी ने देखा कि ख्वास खान के पहलू में एक लड़की भी घोड़े पर सवार थी, जिसने अपने चेहरे और जिस्म को पूरी तरह सफेद चादर में ढांप रखा था। थोड़ी देर तक शेर शाह सूरी ने उस लड़की और उसके बूढ़ी औरत को देखा जो गंगा और नीरमल थी। इसके बाद सवालिया अंदाज में ख्वास खान की तरफ देखते हुए शेर शाह सूरी ने पूछा, ख्वास खान मेरे बेटे, ये लड़की और बूढ़ी खातून कौन है? जवाब में शेर शाह सूरी को ख्वास खान ने गंगा और नीरमल से मुताल्लिक पूरी तफसील के साथ बता दिया। ये तफसील सुनने के बाद शेर शाह सूरी थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, ख्वास खान मेरे बेटे, खुदा का शुक्र है कि तुमने अपने लिए किसी लड़की को पसंद तो किया। अगर ये लड़की अपने कसम के सिलसिले में फिलफौर तुमसे शादी नहीं करना चाहती और अपने चेहरे से निकाब नहीं हटाना चाहती तो ठीक है, इसे लश्कर के जनाना खैमों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जब तक ये चाहे वहाँ रहे। इसके बाद ये देखे कि इसकी कसम और सौगंध पूरी हो चुकी है और वो तुम्हारे सामने अपने चेहरे से निकाब हटाने पर तैयार है, तब मैं तुम दोनों को रिश्ता अज़दवाज में परो दूंगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शेर शाह सूरी गंगा के करीब आया और पिदराना शफकत में कहा, देख गीता मेरी बेटी, मैं तेरा इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे ख्वास खान को पसंद किया। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ इस खातून नीरमल दोनों को अपने पड़ाव में खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद शेर शाह सूरी ने अपने दो मुहाफिजों को कह दिया कि वो गीता और नीरमल को पड़ाव के जनाना खैमों में ले जाएं और इन दोनों के अलहदा और बेहतरीन खैमे का इंतजाम करें। ये हुक्म सुनते ही गीता और नीरमल दोनों उन दोनों मुहाफिजों के साथ हो ली। उनके जाने के बाद शेर शाह सूरी ने ख्वास खान की तरफ देखा और कहा, ख्वास खान मेरे बेटे, अब वक्त आ गया है कि हम हुमायूं पर आखिरी और फैसला कुन ज़रब लगाएं। सुनो, हुमायूं अपने पूरे लश्कर के साथ इस वक्त चौसा के मकाम पर पड़ाव किए हुए है। इससे पहले मैंने थोड़ा नदी उबूर करके दरियाए गंगा के किनारे पड़ाव किया था, पर हुमायूं अपना पड़ाव वहां से हटाकर चौसा की तरफ गया है। मैंने दरियाए करम नासा और गंगा के संगम पर इसलिए पड़ाव किया है कि हुमायूं की मदद के लिए जो भी रसद और कुमक का सामान आएगा वो इसी रास्ते से आएगा। मैं उसकी रसद और कुमक बंद करके उस पर ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि ये मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारे ख्याल में क्या मैंने सही इक़दाम उठाया है?
خواص خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شیر شاہ میرے محترم، میں سمجھتا ہوں کہ کرم ناسا اور گنگا کا سنگم ہی وہ جگہ ہے جہاں پڑاؤ کر کے ہم ہمایوں کے خلاف بہترین فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر شیر شاہ سوری خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے اگر یہ بات ہے تو آؤ اپنے لشکر کے ساتھ تم پڑاؤ کرو، کچھ دن اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرو، اس کے بعد یہ ہمایوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کریں گے۔ مجھے میرے مخبر پہلے ہی اطلاع کر چکے ہیں کہ تم مہارت کو بدترین شکست دے چکے ہو اور اس کا سارا مسکن لوٹ لیا ہے۔ جواب میں خواص خان کہنے لگا، اس کے مسکن سے مجھے کافی سامان ملا ہے جس میں خوراک سامان جنگ بھی ہے، یہ ہمایوں کے خلاف جنگ میں ہمارے کام آئے گا۔ مہارت کو شکست دینے پر شیر شاہ سوری نے خواص خان کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں لشکر کو لے کر پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ خواص خان کے لشکر کے حصے نے بھی دریائے کرم ناسا اور گنگا کے سنگم پر پڑاؤ کر لیا تھا۔ دریائے کرم ناسا اور دریائے گنگا کے سنگم پر پڑاؤ کرنے کے بعد شروع میں شیر شاہ سوری اور خواص خان کا رویہ ایک طرح سے مدافعانہ ہی تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر اور اپنی ساری قوت کو اسی بات تک محدود رکھا کہ ہمایوں کے لشکر کو کرم ناسا عبور کرنے سے روکا جائے، کیونکہ ہمایوں کو کوئی خوراک کا سامان اور رسد وغیرہ مدد کے لیے نہ پہنچ سکے اور کمک وغیرہ مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ان حالات سے تنگ آ کر اگر ہمایوں چوسا سے کوچ کرنے کے لیے کہیں اور جانے کا رخ کرے، آگرہ جائے یا چنار کا رخ کرے، تو بھی اسے دریائے کرم ناسا ہی کو عبور کر کے گزرنا تھا۔ لہٰذا شیر شاہ سوری نے ایک طرح سے ہمایوں کو ایک حصار میں بند کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے آس پاس ایسی شاہراہ یا راستہ نہیں تھا جسے استعمال کرتے ہوئے ہمایوں شیر شاہ سوری کو چکمہ دے کر کسی اور طرف نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اور اب اوپر سے بارش کا بھی آنے والا سلسلہ تھا جو ہمایوں کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ہمایوں کو جب یہ احساس ہوا کہ شیر شاہ سوری نے اسے ایک گھیرے میں لے لیا ہے تو اس نے شیر شاہ سوری کے پڑاؤ پر ہلکے ہلکے حملے شروع کر دیے تاکہ شیر شاہ سوری کو دریائے کرم ناسا اور گنگا کے سنگم پر سے ہٹانے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ ہمایوں اپنے لشکر کو لے کر چوسا سے نکل سکے۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری نے بھی اپنے لشکر کی ہر سمت سے حفاظت کر رکھی تھی اور وہ ہر وقت ہمایوں کے لشکریوں کی طاق میں رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی نے یہ شکل اختیار کر لی کہ ہمایوں کے لشکری بار بار کرم ناسا کو عبور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کوشش میں کبھی کبھی ان کو زبردست نقصان بھی اٹھانا پڑتا، اس لیے کہ جب ایسی کوشش کی جاتی تو شیر شاہ سوری کے کہنے پر خواص خان پوری شدت اور خونخواری سے اپنا حملہ کرتا اور انہیں شکست دے کر دور تک ان کا تعاقب کرتا چلا جاتا، جس کی بنا پر ہمایوں کے حملہ آور لشکریوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ بار بار کے اس نقصان کی وجہ سے ہمایوں کے لشکر کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ مہینے تک ہر روز اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں اور دونوں فریقوں کے سپاہی ہلاک ہوتے رہے۔ ان لڑائیوں میں ہمایوں کا زیادہ نقصان ہوا اس لیے کہ شیر شاہ سوری نے زیادہ تر اپنے آپ کو دفاعی جنگ تک ہی محدود رکھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس سال برسات کے موسم میں بارش بڑے زور و شور سے ہوئی اور پانی اس قدر چڑھا کہ شیر شاہ سوری کے پڑاؤ میں سیلاب آ گیا۔ شیر شاہ سوری کے پاس گنگا کے اس نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ دو لحاظ سے شیر شاہ سوری وہاں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور تھا۔ اول یہ کہ وہ وہاں سے کرم ناسا گھاٹ کی نگرانی کر سکتا تھا جہاں سے ہمایوں کے لشکر کو دریا پار کرنا تھا۔ دوم یہ کہ وہ بنارس اور غازی پور سے آنے والے ہمایوں کے لیے کمک پر نگاہ رکھ سکتا تھا جس کو ہمایوں تک جانے کے لیے صرف وہی راستہ قابل اختیار تھا۔ سیلاب کی صورت میں شیر شاہ سوری نے اپنا پڑاؤ وہاں سے اٹھا کر تھوڑی اونچائی پر منتقل کر دیا تھا تاکہ وہ پہلے کی طرح ہمایوں کے لشکر پر نگاہ رکھ سکے۔ دریائے گنگا اور دریائے کرم ناسا کے اس سنگم کے قریب جتنی تیزی سے سیلاب آتا تھا اتنی تیزی سے اتر بھی جاتا۔ جس وقت اپنا پہلا پڑاؤ ترک کر کے شیر شاہ سوری تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بلندی پر گیا، ہمایوں کے لشکریوں کے لیے دریا کے گھاٹ تک پہنچنے کے لیے کچھ آسانی تو پیدا ہو گئی تھی اور وہ یہ امید کرنے لگے تھے کہ اگر وہ برابر شیر شاہ سوری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں تو وہ دریا کے اصل گھاٹ سے دریا کو پار کر کے اس حصار سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہمایوں کو آگرہ اور دہلی سے جو خبریں ملنا شروع ہوئی تھیں وہ انتہائی مایوس اور دل شکن تھیں۔ جس وقت ہمایوں نے بنگال سے کوچ کیا تھا اسی وقت اس کے چھوٹے بھائی ہندال نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جبکہ اپنے دوسرے بھائی مرزا عسکری کو ہمایوں نے ہندال کی بغاوت فرو کرنے پر مقرر کیا تھا۔ مرزا عسکری نے اپنے چھوٹے بھائی ہندال سے بات چیت کر کے اسے بغاوت ختم کرنے پر تو آمادہ کر لیا تھا،
لیکن اب حالات دوسرا رخ اختیار کر رہے تھے۔ مرزا ہندال اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں تھا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مرزا عسکری نے آگرہ میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ان دونوں بھائیوں کو یہ خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری ہمایوں کی راہ روک کے کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمایوں کا گھیراؤ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تو دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ پر مستعد ہو گئے۔ مرزا ہندال دہلی میں جم گیا۔ اسے امید تھی کہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوگی، اور اس شکست کی صورت میں اگر ہمایوں جنگ میں کام آ گیا تو اس کی موت کے بعد وہ دہلی میں قیام کر کے اپنی شہنشاہی کا اعلان کرے گا۔ ادھر دوسرے بھائی مرزا عسکری کو جب اس کے مخبروں نے مرزا ہندال کے ان خیالات سے خبردار کیا، اور ساتھ ہی مرزا عسکری کو یہ بھی خبریں پہنچیں کہ شیر شاہ سوری ہمایوں کے خلاف آخری ضرب لگانے پر آمادہ ہے، تب اپنے لشکر کے ساتھ مرزا عسکری آگرہ سے نکل کر دہلی کی طرف آیا اور دہلی سے باہر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ وہ حالات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مرزا عسکری بھی چاہتا تھا کہ جو ہی وہ ہمایوں سے متعلق کوئی بری خبر سنے، وہ دہلی پر حملہ آور ہو کر ہندال کو مار بھگائے گا اور ہمایوں کی جگہ ہندوستان کا شہنشاہ بن بیٹھے گا۔ بہرحال ہمایوں کے دونوں بھائی مرزا عسکری اور مرزا ہندال اپنی اپنی جگہ ہمایوں کی جگہ لینے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ساری خبریں چوسا میں ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو بھی مل رہی تھیں، لہٰذا ان خبروں نے ہمایوں اور اس کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی پھیلا کے رکھ دی تھی۔ ان خبروں کے پیش نظر ہمایوں نے تیز رفتار قاصد دہلی کی طرف بھجوائے اور اپنے دونوں بھائیوں مرزا عسکری اور مرزا ہندال کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کسی نہ کسی راستے سے فوراً چوسا پہنچیں تاکہ متحد ہو کر شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہوں، اور دوسری طرف سے خود ہمایوں حملہ آور ہوگا۔ اس طرح وہ دریاؤں کے سنگم پر شیر شاہ سوری کو مار بھگائیں گے اور پھر دور تک اس کا تعاقب کریں گے، یہاں تک کہ شیر شاہ سوری ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمایوں کا یہ پیغام جب قاصدوں کے ذریعے مرزا ہندال اور مرزا عسکری کو پہنچا تو دونوں بھائی ہمایوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں بھائیوں میں بات چیت کے بعد یہ طے پایا کہ مرزا ہندال دہلی کی حفاظت کے لیے دہلی میں ہی قیام کرے گا، جبکہ مرزا عسکری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دونوں دریاؤں کے سنگم کی طرف جائے گا اور پشت کی طرف سے شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہوگا، اور قاصدوں کے ذریعے ہمایوں کو پیغام بھجوائے گا کہ وہ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے تاکہ بہتر انداز میں شیر شاہ سوری سے نمٹا جا سکے۔ آگرہ اور دہلی کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مرزا عسکری اپنے بھائی ہمایوں کی مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے تو لوگ بے حد خوش ہوئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرزا ہندال اور مرزا عسکری کے لشکر میں جو پرانے اور تجربہ کار سالار تھے وہ بھی اس حق میں تھے کہ فی الفور ہمایوں کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، لیکن پرانے نمک حرام اور بدماش مشیروں نے دوسرا ہی مشورہ دیا۔ انہوں نے چپ کے مرزا عسکری کے کان بھرے اور کہا کہ چوسا جا کر بادشاہ کی مدد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بادشاہ کے آزاد دشمن کو برباد اور ہم کو جال میں پھنسا دیا جائے۔ انہوں نے مرزا عسکری کو یہ مشورہ دیا کہ اگر شیر شاہ سوری کے مقابلے میں اس موقع پر ہمایوں کی مدد کی گئی اور ہمایوں فاتح رہا تو شیر شاہ سوری سے نمٹنے کے بعد ہمایوں ضرور مرزا عسکری اور مرزا ہندال کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ مرزا عسکری کو چوسا پہنچنے میں تساہل کی سزا دے گا، جبکہ مرزا ہندال کو بغاوت کرنے کے جرم میں کڑی سزا دے کر رہے گا۔ ہمایوں کے بھائی اپنی حماقت اور ناتجربہ کاری سے بھٹک گئے اور ان غداروں اور نمک حراموں کے مشورے کو کار دانش سمجھا اور ہمایوں کی مدد کو جانے میں حیل و حجت کرنے لگے۔ ادھر ہمایوں کو جب خبر پہنچی کہ اس کے بھائی فی الفور اس کی مدد کے لیے پہنچنے والے نہیں ہیں تو مجبوراً اس نے شیر شاہ سوری کے ساتھ صلح کرنے کی ٹھانی۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ایک بزرگ شیخ خلیل کو شیر شاہ سوری کی طرف بھجوایا اور اسے تاکید کی کہ شیر شاہ سوری کو صلح پر آمادہ کرے۔ شیخ خلیل کا تعلق شیخ فرید شکرگنج خاندان سے تھا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ خلیل شیر شاہ سوری کے پاس گیا اور اس کے ساتھ ہمایوں کی طرف سے صلح کی گفت و شنید شروع کی۔ شیر شاہ سوری بھی اس وقت تک ہمایوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اس خیال کا حامی تھا کہ اگر ہمایوں کے ساتھ کوئی صلح کا راستہ نکل آئے تو وہی بہتر ہے۔ لہٰذا شیر شاہ سوری نے شیخ خلیل سے کہا کہ وہ اس شرط پر صلح کے لیے راضی ہے کہ چنار کا قلعہ ماں اس کے نواحی علاقوں کے ہمایوں اس کے حوالے کر دے۔ شیر شاہ سوری کا یہ جواب سن کر شیخ خلیل بڑا خوش ہوا۔ اسے امید ہو گئی تھی کہ ہمایوں چنار اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ضرور شیر شاہ سوری کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ خوشی خوشی شیر شاہ سوری کے لشکر سے نکل کر ہمایوں کے لشکر میں آیا اور شیر شاہ سوری کی طرف سے جو شرط پیش کی گئی تھی وہ بیان کی۔ ہمایوں شاید چنار اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر کے
شیرشاہ سوری سے صلح کر لیتا، لیکن ہمایوں کے ارد گرد جو احمق اور نالائق سردار اور مشیر جمع تھے، انہوں نے ہمایوں سے کہا کہ شیرشاہ سوری کو چنار سونپ دینا مناسب نہیں۔ اس طرح چنار میں اپنی طاقت اور قوت مضبوط کر کے شیرشاہ سوری مستقبل میں ہمایوں کے لیے درد سر بنا رہے گا۔ اپنے مشیروں کی اس صلاح و مشورے کے بعد شیرشاہ سوری کی شرط کو ہمایوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان صلح ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بوڑھی نیرمل اپنے خیمے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک بڑی تیزی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا تھا وہ بڑی پریشان اور بڑی فکر مند تھی۔ اتنے میں گنگا خیمے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی نیرمل اس کی طرف لپکی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، گیتا میری بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں کافی دیر سے خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں پریشان تھی کہ تو پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ اس پر گیتا خیمے کے ایک طرف نشست پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھ نیرمل، یہاں خواص خان کی زیر نگرانی اور اس کی حفاظت میں کیسے بھلا کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہوں؟ جواب میں نیرمل نے پوچھا، پر دیکھ گیتا میری بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں کافی دیر سے اکیلی خیمے میں تیرا انتظار کرتی رہی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی تھی، مگر تو میری غیر موجودگی میں کہیں چلی گئی۔ کیا تو خواص خان کے پاس گئی تھی؟ گنگا کہنے لگی کہ نہیں، میں خواص خان کے پاس تو نہیں گئی تھی۔ نیرمل نے پھر پوچھا، پھر تم کہاں گئی تھی؟ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد گنگا کہنے لگی، دیکھ نیرمل، آج میں تجھ پر اپنے ایک راز کا انکشاف کرنے والی ہوں۔ میں ابھی شیرشاہ سوری اور اس کے اہل حرم سے مل کر آ رہی ہوں، اور انہیں بھی میں نے اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ نیرمل نے عجیب سے انداز میں گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، گیتا میری بیٹی، کیسا راز؟ جواب میں گنگا کہنے لگی، دیکھ نیرمل، میرا نام گیتا نہیں گنگا ہے۔ اس کے بعد گنگا نے اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ نیرمل کو بتا دیا۔ جب گنگا یہ سب کہہ چکی تب شکووں سے بھرپور انداز میں نیرمل نے کہا، دیکھ گنگا میری بیٹی، تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ تو روہتاس کے راجا چندرمل کی راجکماری گنگا ہے؟ میں تو ابھی تک روہتاس کے ودوا آشرم میں قیام کرنے والی گیتا ہی سمجھتی رہی۔ میں تو یہ خیال کرتی رہی کہ بیوہ ہونے سے پہلے کہیں مہارت نے تمہیں دیکھا ہوگا اور تم پر مرتا ہوگا، اس بنا پر اس نے تمہیں ودوا آشرم سے اٹھا لیا ہے۔ دیکھ بیٹی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو ایک راجکماری ہے۔ بہرحال تیری شکل و صورت، تیرا چہرہ، تیری جسمانی ساخت دیکھتے ہوئے میرا دل تو یہی کہتا تھا کہ تیرا تعلق کسی انتہائی اونچے خاندان سے ہے، اس لیے کہ تیرے جیسی خوبصورت لڑکیاں میں نے زندگی میں بہت کم دیکھی ہیں۔ اب جب کہ مجھ پر یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ تو گیتا نہیں بلکہ راجکماری گنگا ہے، تو بتا، تو نے شیرشاہ سوری اور اس کے اہل خانہ کو کس طرح اعتماد میں لیا ہے؟ گنگا کہنے لگی۔ گنگا نے اسے کہا کہ دیکھ نیرمل، تو کبھی کسی اور موقع پر خواص خان کے سامنے یہ مت ظاہر کرنا کہ میں راجکماری گنگا ہوں۔ یہ سارا راز جاننے کے بعد بھی تو یہی سمجھنا کہ میں گیتا ہوں اور ایک ودوا ہوں۔ بس نیرمل، جیسا میں تمہیں اپنے حالات بتا چکی ہوں، گنگا کی حیثیت سے خواص خان بری طرح مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ ایک بیوہ کی حیثیت سے میں ان کے محبت، چاہت اور پریم حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ اب میں ان کے سامنے گنگا نہیں بلکہ گیتا رہنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں گنگا کے ساتھ ان کی نفرت کو بھی پیار اور محبت میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ نیرمل نے اعتراض کیا اور پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ گنگا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نیرمل، یہ بات تو اب ظاہر ہے کہ ایک ودوا اور بیوہ کی حیثیت سے میں خواص خان کا پریم، ان کی محبت اور چاہت حاصل کر چکی ہوں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آیا اور خواص خان کو پتہ چلا کہ میں گیتا نہیں بلکہ حقیقت میں گنگا ہوں، تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ پھر کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں، اس بنا پر کہ میں نے گنگا ہو کر گیتا کے روپ میں انہیں دھوکے اور فریب میں رکھا۔ دیکھ نیرمل، خواص خان بڑا سلجھا ہوا، بڑا نیک اور بڑا سچا کھرا انسان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں وہ گیتا سے محبت کرتے رہیں، وہاں گنگا کے ساتھ بھی ان کی نفرت ختم ہو جائے، اور وہ اسے بھی اگر ٹوٹ کر پیار نہ کریں تو اس سے ان کی نفرت ہمدردی اور تھوڑی بہت چاہت میں ضرور تبدیل ہو جائے۔ جب ایسا ہوا تو پھر میں چہرے کا نقاب ہٹا کر خواص خان کے سامنے آ جاؤں گی اور انہیں اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں گی۔ اس وقت مجھے امید ہے وہ مجھے گنگا کے روپ میں نفرت نہیں کریں گے، اور جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ گیتا کے روپ میں نے صرف ان کی محبت اور چاہت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے گیتا اور گنگا دونوں روپوں میں اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ گنگا کہنے لگی کہ دیکھ نیرمل، جب ایسا موقع آئے گا تو میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کا وہ سنہری موقع اور لمحہ ہوگا۔ گنگا کے خاموش ہونے پر نیرمل نے کہا، گنگا میری بیٹی، تیری بڑی مہربانی اور شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے راز سے آگاہ کیا اور اعتماد میں لیا، پر یہ تو کہو کہ شیرشاہ سوری اور اس کے اہل خانہ سے کیا گفتگو کی ہے؟ جواب میں گنگا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ نیرمل، میں نے ان پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں گیتا نہیں بلکہ اصل میں راجکماری گنگا ہوں۔ شیرشاہ سوری پہلے سے ہی مجھے جانتے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے روہتاس فتح کیا تو میں قیدی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوئی تھی۔
اور انہوں نے ایک لونڈی کی حیثیت سے مجھے خواص خان کے حوالے کر دیا تھا۔ خواص خان نے مجھے آزاد کر دیا اور ان کی نفرت میرے خلاف ایسی عمیق تھی کہ انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے بھی مجھے اپنے پاس رکھنا بھی قبول نہ کیا۔ شیر شاہ سوری اور ان کے اہل خانہ پر اپنا راز ظاہر کرنے کے بعد میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں گیتا کے ساتھ ساتھ گنگا کی حیثیت سے بھی خواص خان کو اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد ہی خواص خان کے سامنے اپنی محبت میں سرخرو ہو کے آ سکتی ہوں، بصورت دیگر میرے لیے مشکلات اٹھ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ خواص خان کے دل میں گنگا کے خلاف نفرت برقرار رہی تو جس روز میں نے اپنے چہرے سے نقاب ان کے سامنے ہٹایا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں گنگا کی نفرت گیتا کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔